अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, रात गए सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि एक जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन दूसरे जो जस्टिस थे इजाज़ुल एहसन साहब, उनकी इस्तीफ़े की बहुत सीनियर वकला और आम जो पब्लिक है उसको भी समझ नहीं आई। वो समझने से कासिर रहे कि क्या वजूहात हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा अप टू द मार्क्स था, वो बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी रहे, एक जज भी रहे, बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी रहे, लाहौर हाई कोर्ट, और बड़ा अच्छी उनकी उम्दा कारकर्दगी थी। लेकिन एकदम से उनका इस्तीफ़ा देने का जो अमल है उसको लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जाती थी कि जनाब ये क्यों हुआ। कुछ दूसरे लोगों का ये कहना है कि उनको भी शोकाज नोटिस जो है वो मिलने वाला था, उनको ये पता चल गया था, इस वजह से उनको, वो एक शरीफुन्नफ्स शख्स थे, उन्हें ये लगा कि उनका तमस्खुर उड़ाया जाएगा, उनको अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि वो इस ओहदे से बराजमान हो जाएं। हालांकि वो अक्टूबर के अंदर कहा जाता है कि वो जस्टिस बनने वाले थे। दूसरी जो ख़बर इसके अंदर रहेगी जनाब वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। सवाल एक खड़ा हो रहा था कानूनी तौर पर कि जब कोई ऑनरेबल जस्टिस मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रोक देता है। यहाँ पर एक नई नज़ीर कायम होने जा रही है जिसके ऊपर बहुत सारे कानूनी सवाल लोगों के जहन में हैं, जिनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे। और इसी तरह से जो है वो बल्ले के निशान के मुतल्लिक भी कुछ पेशन गोई हैं कि जनाब बल्ले का निशान जो है वो ख़त्मी तौर पर छिन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फ़ैसला है वो किस तरह से आएगा, क्योंकि बैलेट पेपर छप चुके हैं, ख़त्मी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वो शेयर भी हो चुके हैं, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। सोने की क्या कीमत है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सोने की कीमत जो है उसके अंदर फ़ी तोला 200 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। और इसके अलावा जो है वो एक IMF ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर आज मिलने का इम्कान है। IMF की तरफ से ये ग्रांट आई है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के एग्जेक्टिव बोर्ड ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये 70 करोड़ डॉलर आज पाकिस्तान को मुंतकिल होने का इम्कान है। IMF के तर्जमान के मुताबिक इस मंजूरी से मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 90 करोड़ डॉलर जारी हो जाएंगे। ये 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल हो जाएगा। तर्जमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान को मार्केट की बुनियाद पर शरह तबादला बरकरार रखकर गैर मुल्की और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना होंगी। IMF के तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान को दरामदात को नॉर्मल करके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान ज़र मुबादला की मार्केट में शफाफियत और अहलियत को मजबूत बनाएगा। तो जनाब ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ भी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे हुक्मरानों को अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये जो डॉलर्स आ रहे हैं इसका इफ़ेक्ट एक आम शख्स पर, एक आम शहरी जो है उस पर भी पड़ना चाहिए। पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आनी चाहिए, आटे का, चीनी का भाव, सब्ज़ियों का भाव, गोश्त का भाव, जो आम एक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसका गरीब शख्स से ताल्लुक़ है, जिसका अमीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई वाज़िया फ़र्क नज़र आना चाहिए। इन जो ग्रांट्स आती हैं और जो कर्ज़ की इकसात आती हैं, इनका फ़र्क आम शख्स की ज़िंदगी पर क्यों नहीं पड़ता, ये भी एक सवालिया निशान है। एक जनाब सर्वे हुआ है, उनके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो आपका पाकिस्तान है 2075 के अंदर इसकी मीशत जो है, ये इकॉनमी जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी होगी। ये सर्वे जब मैंने ख़बर पढ़ी तो मुझे भी समझ नहीं आया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। सिक्योरिटी फोरम है एक, बेंकारी और सिक्योरिटी फोरम गोल्डमैन सैक्स के नाम से है, आलमी मईशतों से मुतल्लिक पेशन गोई की है। गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें कौन कौन सी होंगी। आलमी फर्म के मुताबिक चीन मईशत में 57 खरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत 52.5 खरब डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत होगा। आलमी फर्म ने बताया कि अमेरिका 51.5 खरब के साथ तीसरी, जबकि इंडोनेशिया चौथी मईशत होगा। गोल्डमैन सैक्स फर्म के मुताबिक पाकिस्तान 12.3 खरब डॉलर के साथ दुनिया की 6ठी मईशत होगा।
اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو، لیکن اس کے لیے 2075 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں، اگر وہ چاہیں تو یہ 2075 سے 2025 بھی ہو سکتا ہے، 2035 بھی ہو سکتا ہے، ٹھاننے کی بات ہے۔ لیکن چلتے ہیں دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف ناظرین۔ سپریم کورٹ کے اندر ہمیں رات کو خبر ملی کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ فٹ پرنٹ اڈاپٹ کیے ہیں اور فٹ سٹیپ فالو کیے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے استعفے کو میں نے پڑھا ہے، جو شیئر ہو رہا تھا مختلف گروپس کے اندر، اس کے اندر انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن جو تجزیہ کار ہیں، جو رپورٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ان کو بھی شو کاز نوٹس ایشو ہونے والا تھا۔ ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا پرفارم کیا ہے، ایز اے جج انہوں نے بہت زیادہ اچھی ججمنٹ دی ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، کمپنی لاز کو سمجھتے ہیں، کارپوریٹ کے کام کو سمجھتے ہیں، تو یہ ایک ایسا اثاثہ تھا جو ہم نے کھو دیا، اور یہ بھی جو ہے ہماری پولیٹکس جو ہے یا سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں۔ ان کا استعفیٰ اب ایکسیپٹ ہو چکا ہے، ان کو شو کاز نوٹس کوئی نہیں ملا تھا، لیکن شریف النفس شخص تھے، ان کا ان بلیمش ریکارڈ ہے، ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن آج تک کی ڈیٹ پہ نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ کسی ایک پارٹی کے خلاف انہوں نے کچھ ججمنٹیں دیں، وہ ایک جو ہے وہ جج رہے جو مونیٹر کر رہے تھے، پاناما کے اندر ان کا ایک رول رہا، تو اس پاداش کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر یہ ملبہ گرنے والا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس عہدے سے براجمان ہو جائیں، حالانکہ وہ اکتوبر 2024 کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بننے چاہ رہے تھے۔ بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن اپنی عزت انہوں نے بچا لی ہے، لیکن کہنے والے کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہے، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایسا ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ اچھا، جسٹس مظاہر کے خلاف شکایات، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 15 فروری تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کے اندر ایک قانونی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر کوئی جسٹس جو ہے وہ ریزائن کر جائے تو کیا اس کے باوجود اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ رولز کا یہاں پہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی جاری نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ریزائن کر گئے ہیں، اور صرف سٹنگ ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی سپریم جوڈیشل کونسل اوپن کورٹ کے اندر ان کی سنوائی کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تفصیل تھوڑی پڑھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اوپن اجلاس منعقد ہوا۔ کونسل میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں۔ کونسل میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سیکرٹری کو خواجہ حارث کا موصول خط پڑھنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری کونسل جزیالہ اسلم نے بتایا کہ خواجہ حارث نے خط میں کہا ہے کہ وہ 11:30 بجے نہیں پہنچ سکتے۔ خواجہ حارث کے معاون وکیل ڈاکٹر یاسر نے خط جمع کرایا۔ سیکورٹی کونسل نے بتایا کہ خواجہ حارث کا موقف یہ ہے کہ کونسل صرف قاضی سروس ججز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ وہی بات ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انہیں وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ روز عدالت میں عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عافیہ شہر بانو فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں۔ اگر آج کونسل کارروائی ملتوی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ انتخابات کے بعد تک کونسل کی کارروائی ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی 15 فروری دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ عافیہ شہر بانو کیس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر اختر نے جون 2023 میں فیصلہ دیا تھا۔ فیصلے میں قرار دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ریٹائرڈ ججز کے خلاف کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ اب یہ ایک عافیہ شہر بانو والا کیس ہے جس کے اندر اب اپیل فائل کریں گے، یہ جون کی ہے، ٹائم بار ہے، اس کو کورٹ کس طرح سے دیکھتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ بلے کے متعلق جو ہے وہ پھر ایک معاملہ گرم سرد چل رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ختمی جو فہرست ہے، ختمی جو بیلٹ ہیں وہ سارے چھاپ دیے ہیں، اور وہ اس کے اندر ہو نہیں سکتا، لیکن قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ سب جوڈس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کورٹ نے کہا بھی ہے، حامد خان صاحب آج پیش ہوئے، بڑا لمبا مکالمہ ہوا،
انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے انٹرا پارٹی جو ہے وہ الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں کرائے. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر حق مجانب نظر آتا ہے. حامد خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن اپیل فائل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے. اگر آپ کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کوئی فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اپیل فائل ہوتی ہے یا ان کو لگتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ کوئی اپیل فائل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایگریڈ پارٹی نہیں ہے. وہ تو ایک پرفارمر ڈیفینڈنٹ کے طور پہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ فائل کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر, جس کے اندر ابھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلنے کا امکان ہے اور اس کے اندر ابھی تیاری کے لیے وقت انہوں نے مانگ لیا ہے. جناب فوزیہ جنجوعہ ہے, انہوں نے اپنے 4 بچوں اور شوہر سمیت حلف برداری میں شرکت کی. پاکستانی نژاد امریکی خاتون فوزیہ جنجوعہ نے امریکی ریاست نیو جرسی کے ٹاؤن ماؤنٹ لورل سے میئر منتخب ہو کر تاریخ رقم کر دی ہے. یہ بھی اچھی ایک خبر ہے, پاکستانی نژاد ہیں. اچھا جی, نواز شریف صاحب کے کاغذات کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج ہو گیا. NA-130 کے اندر ان کے منظور ہوئے تھے, اس کے خلاف ایک ٹریبیونل کے اندر اپیل آئی. اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپیل ڈسمس ہو گئی ہے اور اس کو چیلنج جو ہے وہ کریں گے. اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ ہیں, یہ سابقہ صدر بھی رہے ہیں اور ان کا دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں جناب کو جو نااہلی تاخیات ہے اس کا اطلاق نواز شریف کے کیس پر نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب سی انٹرپریٹیشن ہے لیکن بہرحال ابھی ہے. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. یہ بھی ایک خبر ہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے انٹرا پارٹی نہیں کروائے. پہلے یہ رسمی سی بات ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ معاملہ کافی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اچھا, عام انتخابات جو ہے اس کو ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہے. یہ بھی ایک بڑا چل رہا ہے معاملہ. عام انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی گئی. یہ قرارداد فاٹا سے آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کروائی. قرارداد میں کہا گیا کہ سیکیورٹی چیلنج کے پیش نظر عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان بالا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ انتخابات پرامن انعقاد پر ہمدردانہ غور کرے. انتخابی امیدوار کو نشانہ بنانے کی بڑھتے واقعات میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش ہے. قرارداد میں کہا کہ شمالی وزیرستان, باجوڑ, سوابی اور تربت میں مسلح حملے ہوئے. الیکشن لڑنے والے ایک بزرگ سیاستدان زخمی اور ایک امیدوار جاں بحق ہوئے. ملک میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہوا ہے. امیدوار کی رہائش گاہوں, دفتروں, دھمکیوں کے پمفلٹس کی تقسیم سیکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج ہیں. قرارداد میں کہا گیا کہ آئین تمام شراکت داروں کی حفاظت اور بلا رکاوٹ شرکت یقینی بنانے پر زور دیتا ہے. ایک ریزولوشن ہے وہ جمع کرائی ہے. پہلے بھی ایک قرارداد پاس ہوئی تھی, اب پھر یہ آئی ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس کروٹ جائے گا. امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ حافظ.